रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्राहीम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ रहे थे कि नूह अलैहिस्सलाम के सरदारों ने कहा ये तो हमारे जैसा ही एक इंसान है, इसमें ऐसी कौन सी खूबी है कि इसको जो है वो नबी मान लिया जाए। तो जब 950 साल तबलीग की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, और 950 साल में अब अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पे जो है वो किसी से 2 दफ़ा की बात कही है, तीसरी दफ़ा गुस्से से मुंह उठा के उधर भेज दिया कि नहीं मानता थे ना से 950 साल। और गालिबन कहा जाता है कि 84 लोग 84 थे लोग वल्लाह आलम कि इतने लोग थे जो ईमान लाए। 950 साल। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि 100 साल में 8 की एवरेज आती है, 8 साढ़े 8 की। तो यहाँ पे जो है वो किसी से बात की जाए, समझाने की कोशिश की जाए, तो फिर उसके बाद जो है बंदा वैसे जो है मुँह करके चला जाता है कि भाई नहीं समझा तो ना से। ये है वो पेशेंस जो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों में देता है। नबी जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए नुमाइंदे, अल्लाह के जो है वो वही के अहले वही, वो जो है वो उस पेशेंस के साथ, क्योंकि वो अल्लाह उनके ज़रिए इम्तहान ले रहा होता है लोगों का। तो जब वो लोग नहीं माने और अल्लाह ने बता दिया कि अब इनमें से कोई ईमान लाने वाले नहीं हैं, तो फिर कहा अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी मदद कर, जो ये मुझे जुटला रहे हैं, जो ये मुझे झूठा कह रहे हैं। काला रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून, ऐ मेरे परवरदिगार मदद कर दे मेरी इसके ऊपर जो ये मुझे झुठला रहे हैं, जो ये मुझे झूठा कह रहे हैं। फ़अौहैना, बस इस लफ्ज़ को अगर हम खोल लें, फ़े अलहदा कर दीजिए, अलिफ अलहदा कर दीजिए, अलिफ अमर के लिए आ गया। अब लफ्ज़ क्या बना इसमें से? फ़े अलिफ अमर के लिए लफ्ज़ क्या है? वही, और उसके साथ ना। फिर हमने वही भेजी तरफ उसकी, किसकी तरफ? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ। अनिस्ना, ये के सना क्या होता है? बनाना। सनत इसी से हमारा है, अलिफ अमर के लिए लगा। ये के बना अल-फुल्क, फुल्क कहते हैं कश्ती। कश्ती ये वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए इस्तेमाल होता है, एक ही वर्ड है। बिआयुनिना, अब लफ्ज़ इसको भी अगर हम खोल लें, ऐन क्या होता है? आँख। आँख सामने आँखों के हमारे, यानी कि हमारी निगरानी में। वहीयना, और हमारे कहने के मुताबिक, जिस तरह हम वही करते हैं, जैसे हम कहते हैं, उस तरह हमारी निगरानी में इस कश्ती को बना। बता दिया गया कि 3 फ्लोर होंगे, बता दिया गया ये सेटअप होगा। इससे पहले कश्ती तो नहीं थी। हमने पिछली कल से पहले जो सबक में उसमें पढ़ा था कि अल्लाह ने ये कश्तियाँ और ये जानवर तुम्हारे ऐसे बना दिए कि तुम इनके ऊपर जो है वो लदे फिरते हो, इनके ऊपर जो है वो सवारी करते फिरते हो, और ये तुम्हारे लिए जो ये अल्लाह की नेमतें हैं जिनका तुम शुक्र अदा नहीं करते। तो यहाँ पे भी कहा गया कि बना कश्ती हमारी निगरानी में, हमारे सामने। फ़ैज़ा जा, बस फिर जब आ जाए अमरुना, अमर हमारा, अमर कहते हैं हुक्म को, जब आ जाए हुक्म हमारा। वफ़ारा, फार कहते हैं उबल पड़ना। सर प्लीज़ पीछे रिकॉर्डिंग आवाज़ आ रही। वफ़ारा उबल पड़ना, और उबल पड़े तनूर। तनूर किस, ये आम तनूर से मुराद ली गई है कि उसी में से चश्मा फूट पड़े, उसी में से पानी उबल पड़े। जब आ जाए हुक्म हमारा और पानी तनूर में से उबल पड़े, फस्लुक, बस सवार कर ले। साला का इसी से लफ्ज़ सलूक होता है, अपने साथ बिठा लो, अपने साथ सवार कर लो। फ़ीहा, इसमें कश्ती में, मिन कुल्ले, हर किसी, ज़ौजैन स्नाइने, जोड़ा 2-2। ज़ौज कहते हैं जोड़े को, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी से जो है वो ज़ौजा भी होता है। यौज मियाँ बीवी, बीवी मियाँ, दोनों किसी के लिए भी। ज़ौजैन, यानी उनके नीचे अगर ज़ेर आ गई तो इसका मतलब है कि ये 2 तस्निया की आवाज़ दे रहा है। कुल मिन कुल्ले ज़ौजैन स्नाइने, जोड़े 2-2। वाहलाका, वाहलाका, और घर वाले किसके? आपके, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। और अहल कहते हैं अहले खाना को, काफ हाज़िर की ज़मीर लगी हुई है, और घर वाले तेरे। इल्ला, मगर, सवाए, मन,
جس کے لیے سابقہ لکھا جا چکا، علیہ جس پر، مگر جس کے لیے یہ لکھا جا چکا، القول بات، منہم ان میں سے جن کے بارے میں بات ہو گئی ہے، ان کے علاوہ، کن کے بارے میں؟ جو وہ لوگ تنگ کرتے تھے، جو سردار تھے، جنہوں نے جھٹلایا تھا، جن کے بارے میں بات کی گئی تھی، جن کے بارے میں کہا تھا کہ ان لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، ان لوگوں کے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں بات ہو چکی ہے، اور اسی میں شامل تھے کون؟ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیوی بھی۔ ولا، اور نہ، تو خاطبنی، اب اس میں سے لفظ کیا ہے؟ خطبہ۔ خطبہ کیا ہوتا ہے؟ بات کرنا، اسی سے خطابت ہوتا ہے، اسی سے خطیب ہوتا ہے کہنے والا۔ لا، نافیہ کا صیغہ، نہ تو خاطبنی، بات کرنا مجھ سے، یہ جو ہے وہ نون وقایا ہے، اس میں نرم کرنے کے لیے استعمال۔ ولا تو خاطبنی، اور نہ تو مجھ سے بات کرنا، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جو انہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے جھٹلایا، جن کے بارے میں جو ہے وہ بات ثابت ہو چکی ہے، اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی، مجھے نہیں کہنا۔ مطلب یہ تھا کہ تو دعا کر لے، اور دعا کرنے کے بعد پھر کیا ہو گیا؟ مجھے رحم آ جائے اور پھر ان کو معاف کر، نہیں، اب ان کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ انہم، بے شک وہ، مغرقون، اب اس لفظ کو بھی کھول لیں اگر ہم، لفظ کیا ہے؟ غرق، ڈوبنا، غین رے کے، اسی کے مفعول کے وزن کے اوپر کیا آ جائے گا؟ مغرق، ڈوبنے والا، واو نون کیا آ گئی اس کی جمع کے لیے؟ مغرقون، بے شک وہ ڈوبنے والے، بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پس جب سوار ہو جائے، استویسا، استوا ان سے، پس جب تو سوار ہو جائے، تا، تو، انت، تو، ومن معاک، اور ساتھ جو تیرے ہیں، بس سوار ہو جب اس میں تو اور تیرے ساتھ والے، علی الفلک، کشتی پہ، جب تو اور تیرے ساتھ والے کشتی پہ سوار ہو جائے تو پھر کہنا فقل الحمد للہ، بس تمام تعریفیں، الف لام جو ہے وہ اس کے لیے تمام کے لیے آیا، آل انواع و اقسام کے لیے، آل کائنڈ آف پریزز، تمام جس قسم کی بھی تعریف کی جا سکتی ہے، فقل الحمد للہ الذی، بس تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کون؟ الذی، وہ جس نے، نجانا، نجات کس کو کہتے ہیں؟ نجات دینے کو، بچا لینا، جس نے بچایا ہم کو، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے۔ جب کشتی میں سوار ہونا تو پھر اللہ سے جو ہے وہ دعا مانگنا، اللہ سے جو ہے وہ دعا مانگنا کہ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں ظالم قوم لوگوں سے یہ بچا لیا۔ وَقُلْ، یہ دیکھیں یہ کس وقت کی بات ہے؟ جس وقت تو سوار ہو، یہ سوار ہونے والی دعا اس وقت مانگی گئی ہے۔ اور پھر کہا گیا وَقُلْ رَبِّ انزلنی، اور کہنا اے میرے پروردگار، کہ جب سوار ہو تب بھی اللہ کی تعریف کرنا، اور جب اترو تب بھی اللہ ہی کی حمد و تثنیہ کرنا، اللہ ہی کی حمد و ثنا کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ انزلنی، اے رب اتارنا مجھے، انزلہ کیا ہوتا ہے؟ اتارنا، اس کے بعد نی، یہ کس کے لیے؟ میرے لیے، اور اتارنا مجھے، منزلن، منزلن منزل، جگہ، مبارکن، برکت والی جگہ پہ، اے اللہ ہمیں، اے میرے پروردگار ہمیں اتارنا برکت والی جگہ کے اوپر، وَأَنْتَ، اور تو ہی خیر المنزلین، تو بہتر منزل دینے والا ہے، بہتر ڈیسٹینیشن دینے والا، منزل ڈیسٹینیشن کو کہتے ہیں، اور تو بہتر اتارنے والوں میں سے ہے۔ اِنَّ، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں، لام لازم کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یقیناً نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا، اور یہ کہ ہیں ہم، یہاں تھے ہم بھی یوز ہو سکتا ہے، ہیں ہم، لَمُبْتَلِین، یقیناً یہ لفظ کس سے ہے؟ یہ لفظ ہے ابتلا۔ ابتلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، امتحان۔ مبتلین، یا نون جمع کے لیے لگا ہوا ہے، ہم آزمائش لینے والے ہیں، امتحان لینے والے ہیں، یقیناً ہم امتحان لینے والے ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، کہا ہے میرے پروردگار ان جھٹلانے والوں کے خلاف میری مدد فرما دے۔ فاوحینا، پس جب مدد کی درخواست کی تو پھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب بھی نبی اللہ سے درخواست کرتا ہے اللہ اس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ اے مشرکین مکہ، یہ مت سمجھو کہ ہمارا نبی یہاں پہ لاوارث ہے،
ہمارے نبی کو جب وہ پکارے گا، جب اللہ اس کی مدد کے لیے آئے گا، اور وہ پھر آیا بدر کے مقام پہ، خود دیکھ لیجئے۔ یہاں پہ یہی پیغام دینا مقصود ہے، یہ کہانی سنانا مقصود نہیں ہے۔ جب بھی کوئی چیز بتائی جاتی ہے، کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس کی بیک گراؤنڈ پہ جو میسج ہوتا ہے وہ میسج کنوے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہا گیا قال رب انصرنی، اے میرے پروردگار میری مدد فرما، بما کذبون۔ تو بدر میں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ مبارک میں جو ہے وہ سر بسجود تھے، اللہ کے آگے جھکے ہوئے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، اور اللہ نے پھر فرشتے بھیجے تھے، اور اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، اور کفار کو جب وہ شکست ہوئی تھی، یہ پہلا عذاب کا کوڑا تھا جو ان کے اوپر برسا تھا۔ تو یہاں پہ بھی جب مدد کی درخواست کی تو اللہ نے کہا واوحینا، پس ہم نے وحی کی، پس ہم نے کہا اس کی طرف بھیجا حکم، یہ کہ کشتی بنا ایک۔ اب جس وقت یہ ہم سورہ ہود میں اس کی ڈیٹیل ساری پڑھ چکے ہیں کہ جس وقت اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی تو لوگوں نے آ کے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، یہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، یہ کیا بات ہے، یہاں پہ صحرا، اس صحرا میں پانی کہاں سے آئے گا، یہ کشتی بنا رہا ہے، اس کے پاگل پن میں کوئی اور بھی شک ہے، اور بھی یہ باتیں تھیں، یہ وہ استہزاء تھا جو وہ اڑایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کا مذاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ مذاق معاذ اللہ اڑایا کرتے تھے۔ اور پھر بنا بھی ایسی ہماری، یہ پہلا کشتی کا طریقہ سب سے پہلے کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ اللہ نے اپنی نگرانی میں حضرت نوح علیہ السلام سے وہ کشتی تیار کروائی، اور پھر ساتھ حکم دے دیا کہ جب کشتی بن جائے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور پھر جب آ جائے ہمارا حکم، جب آ جائے حکم، وَفَارَتِ التَّنُورُ، اور حکم کیا تھا؟ جب تنور اگبل پڑے۔ یہ اللہ کے معجزے ہیں، یہ اللہ کی جو ہے وہ ساری حکمتیں ہیں۔ وَفَارَتِ التَّنُورُ، اور جب تنور ابل پڑے، فَاسْلُكْ فِيهَا، پس اس میں سوار ہو جا، مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، دو جوڑوں لے کر، دو جوڑے جانوروں کے، دو جوڑے جو ہے وہ لے کے اس میں رکھ لینا۔ 3 اس کے منزلیں بنی ہوئی تھیں، ایک غالباً جو ہے وہ سامان کے لیے، کھانے پینے کے لیے تھا، ایک میں لوگ رہتے تھے، ایک میں یہ سارے مال مویشی اور جتنے جو ہیں وہ جانور ہیں وہ رکھے ہوئے تھے۔ دو جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی۔ وہ جن کے بارے میں بات ہو چکی وہ کون تھے؟ وہ بیٹا تھا اور ساتھ جو ہے وہ ان کی بیوی تھی۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ چاہے اہل بھی ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تو وہ کافر ہیں۔ جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ سامنے ہم دیکھا کہ اسی عذاب کا شکار ہوئی جو آسمان سے پتھروں کی شکل میں برسا۔ تو یہاں پہ بھی جن کے بارے میں بات ہو چکی ہے ان کے سوا، مطلب ہے کہ اپنے گھر والوں میں سے آنا، لیکن گھر والوں میں ان کو مت بٹھانا جن کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے باوجود جب سیلاب بڑا، پانی بڑا، تو پھر بھی جو ہے وہ بیٹا جو ہے جب کہا کہ آ جا، تو نے کہا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں اور چوٹی کے اوپر چلا جاؤں گا، کہا آج کوئی نہیں بچانے والا۔ تو جن کے بارے میں بات ہو چکی ہے تمہارے گھر والوں میں سے، ان کے سوا، وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور مت تو خطاب کرنا، مت تو مجھ سے بات کرنا۔ کن کے بارے میں؟ فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دریا کے پار چلے گئے اور فرعون درمیان میں چلا گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے اس کا جو ہے وہ پکڑ کے سر جو ہے وہ نیچے کر دیا، کہیں وہ اس وقت اللہ سے جو ہے فرعون درخواست نہ کر رہے اور اللہ کی رحمت کو جوش نہ آ جائے۔ یہ اب ڈیٹیل ہم نے پہلے پڑھ بھی چکے ہوئے ہیں کہ اس وقت بھی کہ وہ اللہ سے وہ درخواست کرتا تو اللہ نے پھر بھی اس کی مان لانی تھی۔ اللہ تو رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے کہ آخری مومنٹ پہ جس نے بھی کہا تو اس وقت بھی اس نے مانگا اللہ سے، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت تو پھر کہا گیا کہ تیرے اس کی وجہ سے تیری لاش کو جو ہے وہ باعث عبرت بنا کے رکھیں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور مت تو خطاب کرنا، مت بات کرنا مجھ سے، فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں۔ کون ظالم ہیں؟ 950 سال تک جن لوگوں میں تبلیغ کرتے رہے، ان لوگوں نے بات نہیں مانی، ان لوگوں نے بات نہیں سنی، وہ بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں، بے شک وہ فنا ہونے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالف جنہوں نے بات نہیں سنی، ان کا حشر ہم نے دیکھ لیا کیا ہوا۔ بدر میں جو ہے انہی کی جو ہے وہ گردنیں جو ہیں وہ اتار دی گئی، 70 بڑے سردار ان کے جو ہے وہ مارے گئے اس میں سے۔ کس کی رحمت سے؟ اللہ کی مدد سے۔ اللہ سے مدد کی، اللہ نے فرشتے بھیجے اور ان کو جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ مار دیا۔ تو یہاں بھی اللہ نے جو ہے وہ خود نگرانی کی، خود اپنی آنکھوں کے سامنے وہ کشتی بنائی، کہا کہ چل پڑنا ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے اہل میں سے ہیں، سوائے ان کے جن کے بات ہوگی، وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور ان لوگوں کے جن لوگوں کے جو لوگ ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، ثُمَّ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ ڈوبنے والے۔ تو کون ڈوبتا ہے؟ بات یہ ہے کہ حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ باطل مٹتا ہے۔
آپ ہسٹری پڑھ لیجئے، جب سے یہ کائنات بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے حابیل قبیل کا قصہ دیکھ لیجئے، حق پہ کون تھا اور باطل کون تھا۔ حق جو ہے وہ زندہ رہا، حق آج بھی جو ہے وہ ویسے ہی ہے، باطل جو ہے وہ مٹتا چلا گیا۔ باطل مختلف طریقوں سے پینترے بدل کے آتا ہے، لیکن جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، کبھی کسی شیپ میں، کبھی کسی شیپ میں، کبھی کسی شیپ میں، لیکن حق صرف ایک ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اور پھر ساتھ کہا گیا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، بس جب سوار ہو جائے تو اور تیرے ساتھ والے اس میں، تو پھر اللہ کی تعریف بیان کرنا کہ یہ تیرے بس میں نہیں تھا۔ کہا جاتا کہ یہ کتنا عرصہ یہ بارشیں، 6 مہینے غالباً، کہیں 40 دن، کہیں مختلف اوقات، مختلف جو ہے وہ اس کا پیریڈ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اتنا عرصہ مسلسل بارش ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کتنا عرصہ پانی اترنے کا انتظار کیا، ایک کشتی اور ہر طرف پانی ہی پانی، ہر جگہ پہ، آپ اندازہ لگا لیجیے کیا حال ہوا ہوگا۔ تو جب سوار ہونا تو فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللہ کی تعریف بیان کرنا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کس نے؟ نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے جو ہے وہ نجات دی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي، اور کہنا اے میرے پروردگار اتار مجھے منزلا مبارکن، مبارک جگہ، اترنے کی جگہ کے اوپر، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو ہی بہتر جو ہے وہ اتارنے والا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، اب اس سارے قصے میں کیا کہا گیا؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ ہم روز سورہ ملک پڑھتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، تاکہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہتر ہے، تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے، یہ امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کہا گیا وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، امتحان کیا تھا کہ یہ میرا نبی ہے، نبیوں کو بھیج کے اللہ لوگوں کے امتحان لیتا ہے۔ لوگوں کے اوپر جو ایک جمود طاری ہو جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ اپنی روایات کو، ظاہری عبادات کو جو ہے پکڑ لیتے ہیں، اس کی اصل حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو جگانے کے لیے، ان کے جمود کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، جو ان کو بتاتا ہے کہ عبادت کی روح یہ ہے، عبادت کی اصل حقیقت یہ ہے۔ لوگ چونکہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ نہیں بس ظاہری عبادت کے، وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے، تو یہی امتحان ہوتا ہے لوگوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو، نبیوں کو، رسولوں کو بھیج کے امتحان لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے موت اور زندگی کو اسی لیے تخلیق کیا ہے تاکہ تمہیں جانچ سکے، تمہارا امتحان لے سکے کہ کون میرے کہے پہ چلتا ہے اور کون میری نافرمانی کرتا ہے۔ دیکھیے وہی بات وہی ہے، کفر اور شکر کی بات ہے۔ انکار کرنے والا جو ہے وہ جہنمی ہے، شکر کرنے والا وہ جنتی ہے۔ جو یہ امتحان پار کر گیا، چند لمحوں کا، چند گھڑیوں کا امتحان پار کر گیا، بظاہر ہمیں 70 75 80 سال کی زندگی بڑی لگتی ہے کہ اتنے عرصے میں ہم نے کیا کیا، کیسے ٹائم گزرے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ چند مومنٹس ہیں، یہ چند لمحات ہیں۔ یہ لمحات اگر ہم نے اس کی فرما برداری میں گزار لیے، اس نے امتحان میں ہمیں ڈال دیا ہے، تو پھر اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ابدی راحتیں ہیں، ابدی مسرتیں ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں ہر قصے میں جو بتائی جاتی ہیں کہ جو اللہ کے رسولوں کا ساتھ نہیں دیتا، اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کے پیچھے نہیں چلتا، ان کو اللہ جو ہے وہ ڈبو دیتے ہیں۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور اللہ ان کو آخرت میں بھی ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی بات کو کل ہم اور آگے بڑھائیں گے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ گھر جا کے ایک دفعہ ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے، ایک دفعہ پڑھ کے آئیے اور ایک دفعہ جا کے پڑھیے، اس سے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ کہا کیا ہے۔ اگر ہم صرف پڑھتے ہوئے بھی اگر ترجمہ نہیں بھی ہو رہا تو اس کا مادہ، اس کا روٹ غور کیجئے، اس کے اوپر وہ کنسنٹریٹ کریں گے تو 60-70% آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو یاد آ جائے گا کہ اس آیت مبارکہ میں کہا کیا گیا ہوا ہے۔ کہا اے میرے پروردگار میری مدد کر ان جھٹلانے والوں کے اوپر، بس ہم نے وحی کی، حکم کیا، بھیجا اس کی طرف، وحی کی اس کی طرف، یہ کہ ایک کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری نگرانی میں، بس جب آ جائے حکم ہمارا اور تنور ابل پڑے تو سوار کر لے اس میں سے ہر قسم کے 2 جوڑے، اور اپنے گھر والوں کو، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے ان میں سے بات ہو چکی ہے۔ اور مجھ سے مت کہنا ظالم لوگوں کے بارے میں، بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں۔ اور جب سوار ہو جائے تو اور تیرے ساتھ والے، تو پھر اللہ کہنا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اللہ جس نے جو ہے وہ ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ اور کہنا اے ہمارے پروردگار تو ہمارے اتار ہمیں مبارک جگہ پہ اوپر، اور بے شک تو ہی مبارک جگہ، تو منزلیں تیرے لیے ہیں، تو ہی بہتر منزلیں جانتا ہے، تو ہی اتارنے والا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اور بے شک ہم امتحان لینے والے ہیں، یقیناً ہم امتحان لینے والے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کیجیے بیماروں کے لیے، اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، صحت والی زندگی نصیب فرمائے. میرے ایک دوست کویت میں شدید بیمار ہیں، اللہ ان کے لیے جو ہے وہ ثانیہ فرما دے، ان کو صحت والی زندگی نصیب فرما دے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جو چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت بخشش فرما دے. جن کی مغفرت بخشش ہو چکی یا اللہ ان سب کے درجات بلند فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اللہم اغفر لنا ورحمنا. اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما دے. اللہم اغفر لنا ورحمنا. اللہم اغفر لنا ورحمنا. ربنا تقبل منا. اے اللہ تو ہماری سن لے، اے اللہ تو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.